बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह आज हमारे जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उसमें जो गुफ्तगू हम करेंगे, ख़ास तौर पे जो मौजू हम इब्तिदा में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो होगा दीन और दुनिया। यानी कि दीन के हवाले से दीन में किस हद तक इंसान को आगे बढ़ना है। जैसे कहते हैं ना कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो जब हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, दीन को पूरी तरीके से अपना लेते हैं, तो उसके बाद फिर दीन हमसे तकाजा क्या करता है। तो जो हुसूल दीन है वो असल में है क्या, और दीन पे अमल करना असल में है क्या, इस पर हम बात करेंगे। फिर यह है कि दीन के साथ साथ दुनिया है, दुनिया जो है उसको दीन कैसे देखता है, और क्या इस्लाम में जो फ़लसफ़ा इस्लाम है, और चूँकि ये वाहिद दुनिया का यकीनन ऐसा दीन है जिसमें जब आप दीनी मामलात को समझते हुए और दीन को इख्तियार करते हुए जब आप दुनिया की तरफ जाते हैं, तो चूँकि आप हर काम खालिक कायनात की बारी ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे होते हैं, तो दीन का काम भी आपके लिए, दुनिया का काम भी आपके लिए नाज़रीन गिरामी दीन का ही काम बन जाता है। बस जैसे कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, जब आप दयानतदारी से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो फिर वो आपके लिए ऐन इबादत बन जाता है। और जब आप ज़कात देकर और आप जो माल आपके पास आता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं और इस नीयत से करते हैं कि इससे जो सरमाया जो है वो फैलेगा, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो आपको माल असबाब भी दुनिया का मिल रहा होता है, मगर आप देखते हैं कि यही काम जो है वो फिर एक मरतबा इबादत में ढल जाता है। तो बुनियादी तौर पर नीयत जो है वो बड़ी अहम है, लेकिन ये बैलेंस कैसे कायम करना है, बैलेंस कैसे हमने कायम रखना है, और इस बैलेंस को समझना कैसे है कि किस हद तक जाना है, कहाँ पर वो हद लगनी है, वो हद हमें मिलेगी, वो हद कौन लगाएगा, उस हद को, उस हुदूद को हम समझेंगे कैसे कि जिन हुदूद को पार करने के बाद हमें ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हुदूद क्रॉस करने वालों को पसंद नहीं करता है, उन हुदूद को कैसे समझना है। सो दीन और दुनिया नाज़रीन गिरामी हमारा मौजू होगा, और दीगर जो हमारे सेगमेंट्स हैं आप जानते हैं उनसे आगाह हैं, वो भी प्रोग्राम में आज शामिल होंगे। और हमारा सेगमेंट खैर कसीर भी होगा जिसमें नात खान हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। और नाज़रीन गिरामी इस वक्त मगर वक्त हुआ चाहता है तिलावत और तर्जुमे का, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट खैरुल कुरान की तरफ। खैरुल कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئیں اور اسی حوالے سے ترجمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ ہو چکا۔ قرآن کریم کے اندر ان آیتوں میں خالصتاً صبر، تقوی اور استحکام اور استقامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص صبر کا دامن تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اسے عطا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان بھی جاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مراد وہ کیفیت اور وہ حالات ہیں کہ جب انسان پر کوئی تکلیف، کوئی غم یا کوئی ماحول یا یوں سمجھیے کہ حالات کی سختی گزرے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی دوست، یا یوں سمجھیے کہ ہمارا کوئی قریبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ موت برحق ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اس کے غم میں اگر انسان غم زدہ ہو اور تکلیف کا اظہار کرے اور اس کو قرار نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر حاصل کرو، اور صبر کا مقام یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ چنانچہ تقوی اور صبر یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی کیفیت کی دو منزلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اس لیے کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، اس کا پھل بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ صبر اس لیے نہ کرنا کہ اس کے بدلے میں یہ نیت رکھو کہ جس پر صبر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر دے۔ ہاں، دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں صبر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کا صلہ عطا فرما، اور صلے کی وہ کیفیت عطا فرما کہ میرے دل سے اس کا غم اور اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مجھے صبر اور تقوی کی منزل عطا فرما۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، خواتین و حضرات، یہ وہ منزل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں تو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومن کے لیے دنیا بھی آسان کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صبر اور تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے خیر بنات کا، یہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتی ہیں خاتون اسکالر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ ملک صاحبہ، خوش آمدید بہن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ خادم صاحبہ، خوش آمدید آپ کو بھی بہن۔ اور آپ نعت خواں ہیں، میمونہ صاحبہ سے ساری دنیا آشنا ہے، بہت ہی عمدہ بیان فرماتی ہیں۔ اور ناظرین گرامی، جو سیگمنٹ ہے ہمارا خیر بنات، اس
اس کا جو ذیلی عنوان آج ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے خیر یقین. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین خاص طور پہ اس لیے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایکسپوجر خاص طور پہ گاؤں میں مضافات میں نسبتاً کم ہوتا ہے, نسبتاً جسے کہیے کہ علم کم ہے, جہالت زیادہ ہے, تو پھر اس سے ایک چیز جنم لیتی ہے یعنی کہ توہم پرستی, اور ہر طرح طرح کے وہم جو ہے اس میں انسان مبتلا ہوتا ہے, اور پھر اس وہم کی وجہ سے اس کا یقین جو ہے وہ یقیناً کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. جب یقین کمزور ہوتا ہے نہ صرف اپنی ذات پر, اپنے کیے ہوئے پر, اپنی صلاحیتوں پر, بلکہ جو اپنا عقیدہ ہے اس کے اوپر بھی یقین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پھر آدمی جگہ جگہ جاتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ بھئی تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو, کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی یہ اور وہ, اور پھر اس سے بے شمار مسائل جو ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جنم لیتے ہیں. آپ اکثر ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر روز اس کے مناظر دیکھتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ توہم پرستی ہوتی ہے. سو نہایت اہم موضوع محمونہ بہن, کیا اسلام, بڑی واضح وہ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے نکات پہ ذرا پھر کھول کر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پر یہ دم کرنا سکھایا ہے, اس وسوسے سے جی پناہ مانگی کہ اس شیطان سے جو وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے, وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب یہ شیاطین جو ہیں یہ جنات بھی ہوتے ہیں, انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, اور یہ انسان کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیتے ہیں. اب فرض کیجئے بچہ بیمار ہو گیا, اب گھر سے اسی دن کوئی ہمسائی ہو کر گئی, کوئی مہمان چلا گیا, جی نظر لگا گیا, وہ جو کپڑا کاٹ دیا جی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا ہو گیا, اب وہ جناب علی وہ اب اس پہ کچھ وارا جا رہا ہے, مرچیں واری جا رہی ہیں. اب یہ ساری یہ جو توہم پرست ہے, اس نے ایک دن میں گھر نہیں کیا, اس کی ایک ہسٹری ہے اور صدیوں پرانی ہسٹری ہے, اور دور جاہلیت سے بھی پہلے دور جاہلیت سے بھی پہلے سے. آج بھی آپ دیکھیں اکثر گھروں میں اس دن یہ کام نہیں کرنا, اس وقت جھاڑو نہیں لگانا, منگل کے دن کوئی شادی بیاہ کا کام نہیں کرنا, فلاں مہینہ خالی ہے. میں نے تو یہ ابتدا میں بات کی نا کہ بھئی علم جہاں کم ہے, جہالت زیادہ ہے, اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ماڈرن سوسائٹیز کہلاتی ہیں, جہاں ہمیں تعلیم یافتہ مرد و زن ملتے ہیں, وہاں پہ بھی اس قدر یہ معاملہ اب گھر کر چکا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات اپنی کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو خاص لفظ سے کرتے ہیں, خاص دن سے کرتے ہیں, خاص ہندسے سے کرتے ہیں, تو حیرت بھی ہوتی ہے اور رنج بھی ہوتا ہے. وسیع بھائی, میں اپنے والد کی یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ڈگریوں کو علم نہیں کہتے. ہاں یہ بالکل درست کہا. یہ جو ہم لوگ ڈگریاں لے لیتے ہیں نا کمانے کے لیے, نوکری تو اچھی مل جاتی ہے, اسٹیٹس تو اچھے ہو جاتے ہیں, یہ جو علم ہے نا یہ تو وہی ہے جو اللہ کا عطا کرتا ہے. جب آپ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں تو پھر جہالت رہتی ہے اندر, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ گھر کر لیتی ہے. اب وہ بظاہر بڑے بڑے ڈگری والے لوگ, بڑے اچھے لوگ, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ جو کالی بلی سامنے سے راستہ کاٹ گئی ہے جی, اچھا, اور تو اور میں نے تو مطلب میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام اس دن تھا جب کسی کے یہاں شادی تھی اور وہ اپنی بیوہ بہن کو اور اپنی متعلقہ نند کو اپنی بچی کو مہندی لگانے کے لیے نہیں بلا رہی. استغفر اللہ. یعنی میں بار بار بلا رہی ہوں تو وہ مجھے لکس دے رہی ہیں کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہی ہیں. اللہ کے حبیب نے شگون کی اجازت ہی نہیں دی سوائے نیک شگون کے, اور فرمایا کہ ہم اسلام میں شگون ہے ہی نہیں, فال ہے ہی نہیں, کچھ نحوست ہے ہی نہیں. ہاں اگر ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ اس کو نیک طرح خیر یقین سے لیں. حدیث قدسی ہے, انا عند حسن ظن عبدی بی, میں بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے لیے گمان کرتا ہے. آپ اس کو رحمت سمجھتے ہیں, رحمتیں برساتا ہے. سبحان اللہ. آپ 999 رحمت کا حصہ اس کے پاس ہے, ہزارواں حصہ اس نے دنیا میں بھیجا, 70 ماؤں سے بڑھ کر رحمت ہے. آپ اس کو محبت سمجھیں, سراپا محبت ہے, سراپا عفو و کرم ہے. آپ اسے قہار اور جبار سمجھے کہ صاحب میں نے یہ کیا حساب ہوگا, میں نے یہ کیا حساب ہوگا. اور ایسا لوگ سمجھتے بھی ہیں اور اس سے اور دور ہو جاتے ہیں, رحمت سے بھی نکل جاتے ہیں اور گمان کی وجہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک. فوزیہ, کہاں سے بہن آغاز کریں گے؟ بالکل ایک کلام پیش کر رہی ہوں, بہت پیارا کلام ہے.
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، ہمارا موضوع ہے خیر بنات میں آج توہم پرستی، اور دیکھیے آپ کے جو ہمارے شعراء کرام تھے، یہ کیسے معاملات کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ کو کس طریقے سے کھول کے بیان کر دیتے تھے شعر میں۔ وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، منیر نیائی صاحب نے فرمایا، وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو۔ اب ہم اگلے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اس کے اور دیگر نقصانات پھر اس کے کیا ہیں، وسوسوں کے اور وہم سے اس سے نقصانات ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر کیا ہوتے ہیں، معاشرتی سطح پر کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اس وہم سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وظائف کے ذریعے، آیات کے ذریعے، اور یقیناً سیرت ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیا روشنی دکھاتی ہے۔ ناظرین آپ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پروگرام میں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ خادم صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ صاحبہ۔ میمونہ صاحبہ، وہم، توہم پرستی اور یہ وسوسے اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں، جادو ٹونا بھی اس میں آپ شامل کر لیجئے، اس کے انفرادی سطح پر اور معاشرتی سطح پر کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا نقصان تو اس کا بدگمانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب رشتہ نہیں ہو رہا تو کسی نے باندھ کے رکھ دیا ہے، نوکری نہیں ہو رہی تو جی رزق بن گیا ہے، اور اس پر کون ہو سکتا ہے، دشمن کون ہے، رشتہ داروں میں ہے، پرایوں میں ہے، اپنوں میں ہے، حسد ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کو انسانیت سے، محبت سے، رشتوں سے توڑنے والی ہیں، ٹھیک۔ اچھا، وہ یہ گمان ہے۔ گمان اس اینگل کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ آپ کو بے عملی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے کاروبار کی بندش، اپنا محبوب آپ کے قدموں میں، خاوند آپ کے قدموں میں، اچھا اب اگر اس سارے اس کو آپ دین اسلام کی روشنی میں اور دیانتداری سے اگر آپ دیکھیں تو کاروبار کی بندش میں کسی کے جادو سے زیادہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ بھئی آپ کی ریاضت، محنت، کمٹمنٹ، تمام تر توجہ جو ہے وہ اس پہ لگائیے۔ اسی طریقے سے خاوند کا معاملہ اگر ہے تو آپ ان معاملات کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے جہاں پہ وہ ہے۔ اگر خاوند کو لگتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی وجہ سے جیسے میں چاہتا ہوں یا حسن سلوک نہیں ہے، تو بجائے تعویذ گنڈوں کے اگر آپ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے اہلیہ سے آپ کی نہیں بن رہی تو زیادہ وہ ہوگا۔ تو یہ ایک بے عملی کی طرف بھی تو آپ کو لے کر جاتا ہے، اصل معاملات کی طرف سے آپ کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ اصل میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کا واقعہ بتایا ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں اور یہ وہاں پہ بابل میں جادو سکھاتے ہیں، مگر بہت ہی حسین جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی عطا فرما دیا ہے کہ یہ جادو سکھاتے ہیں، اور سب سے بڑا جادو جو ہے وہ تفرقہ ہے، میاں بیوی کے بیچ جدائی ڈالنا ہے۔ مگر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں کہ کوئی جادو بھی چل نہیں سکتا
जब तक कि रब ना चाहे। सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान। अब हम न चाहते हुए बगैर किसी नीयत के इतना बड़ा शिर्क कर जाते हैं कि ये रिस्क जो है, ये बंदिश फला ने जादू करा दिया, फला ने जादू कर दिया। और किसी की क्या मजाल है भाई, किसी की क्या मजाल है, कर जरूर राज़ है। रहा है, वो कर जरूर करे। रहा है। देखिए रब जो है वो अगर मेरा नुकसान कर रहा है तो इसके पीछे मेरी कोई भलाई ऐसे ही होगी। एक दर बंद कर रहा है तो दूसरा पहले से खोल रखा होगा। अब मैं तो उससे भी ये गुजारिश करूँ कि अगर कहीं बाज़ औक़ात ये भी है तो फिर एक और वो भी है कि आखिरी वो है कि बाज़ औक़ात दुनिया में नहीं भी है तब भी अगर उसने किसी इम्तिहान में डाला है तो उसकी मंशा है, उसकी मर्जी है। डेफिनेटली आप ठीक है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो भी चीज़ थी उसकी शय थी, ठीक है तूने ले ली, हम उस पर राजी हैं। अब यही होता है ना कि यकीन, जैसे अब ये मौत का ही आप ले लीजिए कि हमें यकीन है कि अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में नहीं है, और ये भी यकीन है कि मरना भी है। अब इसको हम किसी के जिम्मे लगा दें तो ये इनडायरेक्टली शिर्क कर रहे होंगे। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी का कुछ भी किसी इंसान के हाथों ना सौंप सकते हैं, ना उसको उसका ब्लेम दे सकते हैं, ना उसको उसका क्रेडिट दे सकते हैं। अब ये फरमाइए कि ख़ास तौर पे मैंने जैसे फिर कहा कि उसकी एक वजह जो है कमिल्मी है, लाजिम बात है कि हमारे यहाँ गुर्बत है, गुर्बत की वजह से कमिल्मी भी है। तो अब हमारी ख़वातीन जो हैं वो हम देखते हैं कि इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हमें नज़र आती हैं। हालांकि इस पर कोई शक नहीं कि उनके यानी कि उनके ज़हीन होने में, फ़तीन होने में, और जैसे हमारे मर्द हज़रात सोचते हैं वैसे ही उनको भी अल्लाह ताला ने बेपनाह जहन अता किया है। लेकिन चूँकि अब वो तालीम नहीं है, महदूद है हमारे कुछ इलाकों में, तो किस तरीके से वो इससे छुटकारा हासिल कर सकती है? जो कि टेलीविज़न बहरहाल हर जगह पहुँचता है और एक तरह से ये अगर आप इसको खैर के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो एक पैगाम पहुँचता तो है ना। मैं समझती हूँ वसी भाई कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा और सदका जारिया होगा अगर आज आपकी ज़बान से बहन भाई ये सुन लें कि ईमान जो है ये इसका तनज़्ज़ुल है, ये इसको ज़वाल है कि आप अपने मामलात को अल्लाह के सिवा किसी और के हवाले करें। आप समझ लीजिए कि ये आपकी ईमान की कमज़ोरी है और ये आपके ईमान की तकमील है, ठीक है, कि आप पूरे के पूरे अल्लाह के हैं, उसके हवाले हैं और आपका हर मामला उसकी निगाहों में है और उसकी मर्जी के बिना नहीं है। अगर बज़ाहिर कुछ बुरा भी है तो उसके अंदर भी भलाई छुपी है, आपके लिए खैर ही खैर, तो फिर वो आपका कभी बुरा होगा भी नहीं। नाज़रीन गिरामी कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और जो बात डॉक्टर साहबा भी कह रही थी, हमने भी जिसकी तरफ गुजारिशात पेश की। अमीर ने कहा था ना कि सब तवाहम का कारखाना है, यहाँ वही है जो एतबार किया। जब वहम जन्म लेता है, वसवसे जन्म लेते हैं, तो जैसे कि मैमूना साहबा ने भी कहा कि फिर आप हर एक चीज़ पे एतबार करने लगते हैं, फिर आपका अक़ीदा जो है, आपका ईमान जो है वो कमज़ोर होने लगता है। दोबारा आएगा ये शेर, लेकिन इससे उम्दा शेर इस मौके पर, इससे उम्दा तरीके से बात समझाई नहीं जा सकती, बयान नहीं की जा सकती कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। जब जगह जगह लोगों से जाकर हम ये कहते हैं कि ये हो गया और तुम मेरा मसला हल कर सकते हो, इलाज कर सकते हो, तुम मुझे इस वहम से निजात दिला सकते हो, ये कारोबारी बंदिश तुम ख़त्म कर सकते हो, तो हम फिर यही कर रहे हैं जिसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया। कहीं नहीं जाएगा नाज़रीन गिरामी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत ही अहम मौजू है रात में, यानी कि खैर यकीन और तवहम परस्ती और उससे निजात। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट है खैर बनात और हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें तवहम परस्ती और यानी कि खैर यकीन। चूँकि खैर ही हमने निकालनी है नाज़रीन, हर शय से खैर जो है वो मिलती भी है हमें। जब हम बुराइयों की तरफ, कजियों की तरफ भी देखते हैं और उनकी इस्लाह की तरफ बढ़ते हैं तो फिर यकीनन वहाँ से खैर का अमल जो है, खैर का चश्मा जो है, खैर का सरचश्मा जो है वो फूटा करता है। और मैं आखिर में हिस्से में मामूना बहन की तरफ बढ़ूँगा कि जो तवहम परस्ती है फिर उसका इलाज कुरानी आयात से और सूरतों से और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस मामले में क्या हमें यानी कि रोशनी जो है वो दिखाती है, इस पर बढ़ूँगा। मगर पहले फौजिया बीबी की तरफ, और नाज़रीन वक्त नहीं है लेकिन इसके इतने पहलू हैं, ये जो तवहम परस्ती है, ये जो सारा मामलात है। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, वो मैं सुना के फिर मैं फौजिया बीबी की तरफ बढ़ूँगा कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा,
وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. اور یہی حال ہم دیکھا ہوگا ہمارے وہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نجومی حضرات کا بھی کہ سارے جہان کی ان کو خبر ہوتی ہے, اپنا حال بیچارے بس درست نہیں کر پاتے ہیں. جناب تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, تیز پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے, تیز پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے, ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے ان پہ رحماں کے سائے ہوئے ہیں, ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے ان پہ رحماں کے سائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, بہت عمدہ. فوزیہ بہن, اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرمائے. میمونہ بہن, ان وسوسوں سے, ان وہم سے کچھ تو ہماری ضعیف الاعتقادی ہے اور کچھ وسوسے اور وہم بھی ہیں, کچھ ہم نے خود پیدا کیے ہیں, کچھ شیطان پیدا کرتا ہے. کس طریقے سے قرآنی آیات کی روشنی میں, سیرت کی روشنی میں اس سے آپ صلی آدمی اللہ چھٹکارا علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خود پر دم کرنا سکھایا ہے. دو حدیثیں بڑی اوتھینٹک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ خود پر دم فرماتے تھے. ایک تو سید عائشہ کی روایت ہے کہ جب آپ بستر پہ جاتے تھے آپ وضو سے جاتے تھے اور آپ 3 بار اخلاص, فلق اور ناس ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے پھونک کے چہرہ مبارک اور پورے جسم مبارک پر وہ ہاتھ پھیرتے تھے. بلکہ وہ طریقہ بیان فرمایا کہ پورے یوں پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے. آپ کے الفاظ یوں ہیں کہ جس نے روزانہ صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص, فلق اور ناس پڑھ لی تو وہ ہر چیز کو کافی ہو گئی. اب اس میں ہر چیز کیا ہے؟ بری نظر بھی ہے, حسد بھی ہے, جادو بھی ہے, جن بھی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی میں حسن اور حسین پر جتنا قرآن چاہتا پڑھ کر پھونک دیتا تھا, یعنی انہیں قرآن کے حصار میں حفاظت میں دے دیتے تھے. بہت بہت شکریہ میمونہ صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ فوزیہ بہن آپ کی بھی تشریف آوری کا. ناظرین گرامی, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ خیر بنات, اور بڑی واضح وہ ہے کہ اگر یہ تو معاملہ ہے جادو کا اور دیگر اس کا یعنی کہ تعویذ گنڈوں کے حوالے سے, اور تو آپ کے پاس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طفیل ہمیں یہ نصیب ہے, سورہ فلق بھی نصیب ہے اور سورہ ناس بھی نصیب ہے, تو بس اس کا کثرت سے جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپنے حصار میں رکھے گا. جی کم از کم 3 دفعہ پڑھیے, پھر یقیناً علماء جو ہے وہ اس کی تفصیل بھی بیان فرما دیتے ہیں کہ ان سے جب آپ رابطہ کرتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے پڑھنی ہے, یقیناً وہ بہتر طریقہ ہوگا. ایک اور جو اہم بات ہے وہ اب آ گئی وہم کی اور وسوسے کی, اس کے لیے اور ضعیف الاعتقادی کی, اس کے لیے آپ کو خود بھی کام کرنا ہے. اور اگین جب آپ قرآن سے اور سیرت سے جب رابطہ جڑتا ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے, عقیدہ جو ہے وہ بے پناہ جسے کہیے کہ بہت ہی یقین کی اور اپنا ایقان
ایمان کی اور اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہوتا ہے تو پھر ضعیف الاعتقادی جو ہے خود بخود دم توڑ جاتی ہے. کہیں نہیں جائے گا ناظرین گرامی, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان, اور ہمارا سیگمنٹ ہے ذکر خیر. ناظرین گرامی, کل ہم نے اس میں ناظرین گرامی اقبال کی جو بہت ہی مارکۃ الآراء نظم ہے شکوہ, وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اس کے کچھ بند پیش کیے تھے, طویل نظم ہے. میرا خیال تھا کہ ہم شکوہ کا ایک بند پیش کر کے اور آج کے دن ہم جواب شکوہ جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن ناظرین ہوا کہ یہ کہ بہت خوشی ہوئی مجھے, خاص طور پہ یوتھ, نوجوانوں کا اور دیگر بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کا میسیج آیا, جو بار بار میں بیچ میں تذکرہ بھی کرتا رہا کہ بھئی یہ شکوہ تو اصل میں شکوے کی شکل میں ان تمام اچھائیوں کی اور ہماری برائیوں کی نشاندہی تھی. وہ ساری خامیاں جن کے باعث زوال ہوا اور وہ ساری خوبیاں جن کے باعث عروج ہوا. اور یہی ناظرین شاعر کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی چیز سمجھانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے, اگر وہ گلے کے لیے بھی کوئی چیز کہہ رہا ہوتا ہے تو اس گلے کے اندر بھی بنیادی وہ جو پیغام ہے ہدایت کا, رہنمائی کا, وہ اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے جب آپ کسی کو ظلم سے روکتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے, اپنے کسی دوست کو بھی آپ جب ظلم کرنے سے روکتے ہیں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ظالم کی بھی مدد کرتے ہیں تو ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکیں. تو جب آپ سچ بات کرتے ہیں, حق بات کرتے ہیں, وہ گلے کی شکل میں ہو, شکوے کی شکل میں ہو, تو اس کے اندر وہ تمام نشاندہی, تمام خامیوں کی نشاندہی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جن کی وجہ سے زوال ہوا ہوتا ہے, جن کی وجہ سے, جن کو چھوڑ دینے سے دوبارہ جسے کہیے کہ آپ کو وہی عروج جو ہے وہ نصیب ہو سکتا ہے جو آپ سے چھین لیا جا چکا ہے, یا جو جسے کہیے کہ روٹ چکا ہے. اور انہی چیزوں کو اپنانے سے جس کی وجہ سے عروج ہوا تھا, دوبارہ جسے کہیے کہ عروج کا ریوائول ہو سکتا ہے ایک طریقے سے. تو جب لوگوں نے کہا تو ہم نے سوچا کہ پھر جو شکوہ کے جو باقی بند ہیں وہ بھی آج پھر بھی وہ ممکن نہیں ہوں گے, لیکن کچھ بند میں آپ کے ساتھ مزید شکوہ کی شیئر کرتا ہوں. کل انشاءاللہ العزیز ہم جواب شکوہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اگر وقت ہوا تو آج ہی اس کا آغاز کر دیں گے. امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں, امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں, عجز والے بھی ہیں, مستے مے پندار بھی ہیں, ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں, اس ہر سوال کا جواب اس کے اندر بھی ہے ناظرین, اور پھر جواب شکوہ میں بھی ہے کہ اس کے باوجود عروج کیوں نصیب ہے, اس کے باوجود ہم زوال کا شکار کیوں ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور جواب شکوہ میں پھر پتہ لگے گا کہ یہ برق گرنے کی وجہ جو ہے اصل میں کیا ہے, اور خود مسلمان اور ان کے جو اعمال ہیں ہمارے, وہی اس کا اصل سبب تھے اور ہیں. اور اس نظم کے اندر بھی موجود ہے جگہ جگہ اس کی نشاندہی. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے. تکلیف تو ہوتی ہے نا ناظرین, جب جو قومیں آگے نکل جاتی ہیں وہ اگر یہ کہتی ہیں کہ بھئی ان کا ایک دور تھا اب چلا گیا, بہت بہت دکھتا ہے دل. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے, بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے. ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے, منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے. اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں, خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں. اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. وہ نظم کے شروع میں ہی کہا تھا اقبال نے ناظرین گرامی کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, اور یہ کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور, یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور. نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور, حور و قصور. اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور, اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں, اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب,
کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے۔ مگر ہمارے لیے اب کیا رہ گیا ناظرین؟ تانے اغیار ہے، اقبال کہتے ہیں، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے۔ کہیں نہیں جائیے گا ناظرین گرامی، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، شکوہ بھی جاری رہے گا، پھر جواب شکوہ بھی جاری رہے گا، شکوے سے بھی جواب شکوے سے بھی، دونوں سے ناظرین گرامی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا نا کہ انسان جب تک اس کو اپنی غلطی کا ادراک نہ ہو تب تک وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو غلطی کا ادراک، غلطی کی ریئلائزیشن، غلطی کا احساس، غلطی کو تسلیم کرنا، غلطی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو اور جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا جو ہے، وہی بنیادی طور پہ آپ کو دوبارہ کامیابی کا رستہ دکھاتا ہے۔ کہیں نہیں جائے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، شکوہ بھی سنیں گے، جوابی شکوہ بھی سنیں گے، تبدیل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اپنے آپ کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور اقبال کی ایک عظیم نظم جو ہے شکوہ، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور پھر جواب شکوہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ بند ہم نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیے تھے، کچھ آج شیئر کیے، اس کا آخری حصہ جو ہے آج بھی مکمل نہیں ہو پائے گا ناظرین، کچھ بند میں نے چھوڑ دیے ہیں، کچھ بند جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، پھر کل انشاءاللہ تعالی ہم جواب شکوہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا۔ یہ سوچنا چاہیے نا کہ رخصت کیوں ہوئے؟ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اور پھر اس کا جواب ناظرین شکوہ میں بھی ہے، جواب شکوہ میں بھی ہے کہ جب توحید کی میں اس طریقے سے اس لگن کے ساتھ، اس سرور، اس جذب و مستی کی کیفیت کے ساتھ آدمی پیے گا ہی نہیں، تو پھر کیا جام آخر اسی کو عطا ہوگا کہ جو پھر ترقی کی طرف دیکھنا چاہے گا، جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا۔ تو ہم سے اس لیے بھی جام چھن گیا۔ اینی ویز، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ میں نے آپ سے بار بار کہا نا ناظرین، اس کے اندر موجود ہے جواب۔ ہمارا جو نقصان کا، غلطی کا، زوال کے اسباب ہیں وہ شکوے کے اندر موجود ہیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اچھا ناظرین، یہ بند دیکھیے گا، اب اس بند کے اندر بھی شکوے کی شکل میں ان تمام چیزوں کی نشاندہی ہے کہ جن کو ہم نے چھوڑا ہے، جن کو چھوڑا ہے تو ہماری یہ حالت ہوئی ہے۔ اگر ہم نے چھوڑا نہ ہوتا، ان کو ترک نہ کیا ہوتا، اور جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، جو ہم جتا رہے ہیں کہ کیا ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا تو نہیں کیا، مگر در حقیقت ہم نے ایسا کیا۔ اگین ایک سٹیٹ آف ڈینائل ہے، اگین اپنے گریبان میں جھانکنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں، مگر کیا آج ہمیں وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایقان، جو استقامت ہے، کیا وہ ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا ہماری اذان میں وہ جوش بلال ہے؟ ہاں، ہماری اذان میں جوش بلال اور وہ اخلاص ہے جو اذان بلالی میں تھا؟ یہ ہے وہ سوال جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں،
लुत्फ मरने में है बाकी, न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खूने जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हों, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हों, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हों, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हों। फिर शिकवा के अंदर वो जवाब मौजूद है, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हों, फिर इसी बादए देरीना के प्यासे दिल हों। अजमी खुम है तो क्या, अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान, और कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जवाब शिकवा जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए कि कुछ भी हो जाए मगर वही जो आखिरी जहाँ ख़त्म किया है इकबाल ने कि अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदमों में वो हुजूर के हरदम रहे रशीद, कदमों में वो हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदमों में वो हुजूर के हरदम रहे रशीद, विरसे में दे गए जो मोहब्बत हुजूर की, विरसे में दे गए जो मोहब्बत हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाज़रीन गिरामी, वो जो सूफी बुजुर्ग ने फरमाया ना कि कब्र जिनादी जीवे हो, तो कब्रें उन्हीं की रोशन हुआ करती हैं यकीनन जो आशिक रसूल हुआ करते हैं। और नाज़रीन, आज मैं बहुत ही, जिसे कहिए कि वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही सरखुशी महसूस कर रहा हूँ। एक सरखुशी का, एक सरमस्ती का आलम है, क्योंकि आज जो खैर कसीर का सेगमेंट है ये हमने नाम किया है अपने एक अजीम नात खां शख्सियत को, खुर्शीद अहमद साहब को। और खुर्शीद अहमद साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे और अपनी ज़ात में एक दबिस्तान थे नात के हवाले से ख़ास तौर पर। और हमारी खुशकिस्मती है नाज़रीन गिरामी के खुर्शीद साहब को जब हम याद कर रहे हैं तो उनके फ़र्जंद अर्जुमन जो हैं वो आज हमारे साथ होंगे, और उनके भाई जो हैं, उनके बिरादर खुर्द जो हैं वो हमारे साथ होंगे। शफीक अहमद साहब तशरीफ़ लाइए, और हसन खुर्शीद जो हैं आप भी तशरीफ़ लाइए। और आपसे बेहतर कौन हो सकता है खुर्शीद साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए। तशरीफ़ रखिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। पहले तो ये बताइए कि इतनी अजीम हस्ती और इतनी अजीम शख्सियत और ऐसे कमाल के नात खां जो हैं, उनका साहबजादा होना कैसा महसूस करते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने ट्रांसमिशन मेरे वालिद मोहतरम के नाम की उनको खराज तहसीन पेश करा है। आपके वालिद मोहतरम का शुक्रिया कि देखिए कैसी कैसी नातें उन्होंने जनाब हमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने उनके, हम आपके वालिद साहब के मशहूर हैं, पूरा पाकिस्तान हर मुसलमान जो है वो बड़ी मोहब्बत आपकी। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा इतना खुशी होती है और बड़ा एजाज़ समझता हूँ अपने लिए कि अल्लाह पाक ने ऐसे घर में पैदा किया, ऐसे वालिद मोहतरम अता किए कि जिनकी याद आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और सरकार की निस्बत से ज़िंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि कहाँ से आगाज़ करेंगे, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो है वो खुर्शीद साहब की नातों से। मैं चाहूँगा कि चचा दुरूद पाक से स्टार्ट करें, तो मैं उसमें फिर शामिल हूँ और वालिद साहब का पढ़ा हुआ कलाम। सुभान अल्लाह। हसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं हसन से कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह मुझे खुर्शीद भाई ने क्या कहने साथ रख कर, बहुत छोटा था मैं जब, बड़ा मुझे खुद बहुत लगाव था उनसे, तो मुझे हसन से भी ज़्यादा प्यार किया मुझे। वाह, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इनके साथ तो बहुत कम वक्त गुजारा हूँ। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ पढ़ा और बहुत मुझे प्यार किया, इतना किया कि मैं एक एक लम्हात जो है वो याद आते हैं मुझे। तो जाहिर है जिस तरह मुझे वो कहते थे कि शफीक पढ़ो, ये करो, इस तरह करो, आज मैं एहसान से कहता हूँ शुरू करें। क्या करें जी? जाहिर मेरा भतीजा है, मिलकर सरकार की बारगाह में दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली
سبحان اللہ نبینا پڑھیے صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں عشق مصطفیٰ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے محمد کی نعتیں محمد کی باتیں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لاج رکھنا سبحان اللہ شفیق بھائی سبحان اللہ جزاک اللہ کہ میں تمہارا ہوں یا رسول اللہ میری لاج رکھنا کہ میں تمہارا کو برا میں یا رسول اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری یا رسول اللہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا معراج کے تو جانے میری کہاں تک؟ معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا سبحان اللہ میری معراج کے میں تیرے قدم جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا اللہ بھی کمانے گی کشف تو جا پہ جمانے گی حسن جمیع سارے گی بڑی سلو علیہ وآلہ بلا سبحان اللہ سب آگے بڑھتے ہیں صاحب لیکن سبحان اللہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ دونوں کی جو اپنی اپنی خوشبو جو ہے خورشید بھائی کی آواز کی وہ ادھر بھی محسوس ہوتی ہے اور ادھر بھی محسوس ہوتی ہے دونوں میں سبحان اللہ
اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب یکجا ہو رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ خورشید احمد جو ہیں وہ ثنا خان ہیں ہمارے شاہ درمیان صاحب میں موجود ہیں۔ بتاؤں آپ کو میری ایسے ٹریننگ کی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ مجمع کافی بڑا تھا اور مائک میرے پاس تھا تھوڑا سا میں آگے پیچھے ہوا اور جو انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کہنے لگے تمہیں 15 سال 20 سال ہو گئے میرے ساتھ نعت پڑھ دیں مائک کا استعمال نہیں آیا تم تلفظ کا استعمال پھیکا قاف کا سواد کا کس طرح کرنا ہے مجھے ایک ٹریننگ دی مجھے بتایا مجھے سمجھایا اور ناراض بھی ہوتے تھے پیار بھی بہت کرتے تھے تو اگر میں زیادہ لاؤڈ ہو گیا تو کہتے تھوڑا مائک پیچھے آ گیا زیادہ آ گیا تو بڑی ٹریننگ ہے یہ مائک کا استعمال ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو کر سکے نہیں درست پھر کلام کا انتخاب جو خورشید صاحب نے کیا ساری زندگی سبحان اللہ کوشش یہی رہی ان کی کہ جو مستند شعراء ہیں ان کا کلام پیش کریں اور ایسا کلام جو اختلاف کا باعث نہ بنے ہاں خیر جی کیونکہ والد صاحب بڑا ایک خاص جملہ کہتے تھے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے تمام مکاتب فکر کے لیے نعت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو بہت یکجا کرتی ہے بالکل درست تو یہ سرکار کی مدح سرائی کے ذریعے ہم سب کے دلوں کو قریب لا سبحان اللہ مجھے بابا فرید یاد آ گئے کہ مجھے سوئی دو جو جوڑتی ہے کینچی مت دو جو الگ کرتی ہے اور جدا کرتی ہے اور کاٹتی ہے تو جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان پہلوؤں کا خیال رکھتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا بے شک کوئی سلیقہ احسان سبحان اللہ آسانی بابا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے پڑھیے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے یا رسول اللہ یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے مجھے نعت خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا وہ شرک کہیے نذیر کہیے وہ شرک کہیے نذیر کہیے اور انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے
جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شفیق بھائی, بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی, وقت مختصر ہوتا ہے اور ایسے عظیم شخصیت کو, ایسے عظیم ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ایسے عظیم نعت گو کو اس مختصر وقت میں لازم بات ہے کہ پوری طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین, خراج عقیدت پیش نہیں کیا جا سکتا. وقت اتنا کم ہے اور کام اور شخصیت اتنی بڑی ہے, مگر اس وعدے کے ساتھ کہ حسان میاں اور شفیق بھائی کو دوبارہ ہم ریکویسٹ کریں گے, دوبارہ تشریف لائیں گے, دوبارہ خورشید بھائی کی بھی یادیں تازہ کریں گے اور پھر دیگر نعتیہ کلام جو ہے, حمدیہ کلام, وہ بھی آپ سے سنیں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ناظرین گرامی, جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج جو ہمارا موضوع رہے گا, جس پر ہم ڈسکس کریں گے علماء کرام کے ساتھ, اور اب ہمارا سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے خیر و عافیت کا, وہ تھا دین و دنیا. کہ دین اور دنیا, جب آپ مختلف مذاہب پر دنیا کے نظر ڈالتے ہیں تو کہیں آپ کو رہبانیت ملتی ہے, تو مختلف مذاہب میں کہیں کسی چیز کا ایکسیس ملتا ہے, کہیں کسی چیز کی زیادتی ملتی ہے. جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے, تو ہمیں بڑا واضح طور پہ ایک اعتدال کا رستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی. دین کے حوالے سے جب میں اعتدال کا رستہ کہہ رہا ہوں تو یقیناً وہ اعتدال کا رستہ دین میں پورے داخل ہو جانے کے بعد ہے, اور یعنی کہ اس میں انتہا تو ہے لیکن انتہا پسندی یقیناً نہیں ہے. اس معاملے میں اعتدال جو ہے, اور دنیا کے حوالے سے بھی اعتدال کا جو رستہ ہے اسی کا حکم دیا گیا ہے. سو ہمیں تو یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں جو ہیں وہ بھی عطا کی گئی ہیں مسلمان کو, اور اس سے لطف لینے کا کہا گیا ہے. جو حلال جو طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, انہیں پیو, مگر حد سے نہ بڑھو. تو دین اور دنیا یہ ہمارا موضوع ہوگا. مزید یہ ہے کہ یہ جو اعتدال ہے یہ ہم قائم کیسے رکھ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ہمیں اس حد کو پہچاننا ہے کہ یہ حد ہے, اب ہم اعتدال سے باہر ہو رہے ہیں یا آگے ہو رہے ہیں یا پیچھے ہو رہے ہیں. اسی پر گفتگو کریں گے. مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد, علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. خوش آمدید علامہ صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید مفتی صاحب, آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور دین اور دنیا اور اعتدال جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن بہرحال آپ بیان فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو تین چیزیں الگ الگ ہیں اور مختصر میں اس کی وضاحت کر دوں. سب سے پہلے تو اس کنسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ہم نے یہ جو ایک تقسیم بنا لی ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے, سب سے پہلی چیز تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور میں اگر ایک جملے میں ادھر ہی بات کو کلیئر کر دوں کہ ہر کام, بہت عمدہ بات کی آپ نے, ہر کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے وہ ہر کام دین ہے. رزق حلال تک ہے عبادت ہے, ہر چیز دین, سونا جاگنا سب, ہر چیز بڑی عمدہ بات کی, بڑی عمدہ ہر چیز دین ہے. واہ واہ واہ. جب وہ آ گئی ہے اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ٹھیک, اور اس میں پھر جو اعتدال ہے تو امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ خصوصیت ہے. کیا کہیں, یہ امت مصطفیٰ کی, میری آپ سب کی یہ ایک خصوصیت ایسی ہے جو باقی تمام امتوں سے امت مصطفیٰ کو ممتاز کرتی ہے. بلال, احکامات میں اگر دیکھ لیں آپ, سبحان اللہ, ان ساری چیزوں سے ہٹا ہوا ایک درمیانی راستہ, ٹھیک, جس میں آپ نے جیسے خود فرمایا ہے کہ نہ تو انتہا پسندی ہے جی, اور نہ ہی بالکل آزادی ہے کہ جو مرضی, اس کے درمیانی راستہ جو ہے, اور وہ اتنا خوبصورت ہے, سبحان اللہ, اتنا اعتدال والا سبحان اللہ. آپ یقین دنیا کی ہر نعمت آپ کہ کو اس میں جو سکون ہے, جو راحت ہے, جو اطمینان ہے, وہ آپ کی, اس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہو, اس کا تعلق آپ کے مال کے ساتھ ہو, اس کا تعلق آپ کی اولاد کے ساتھ ہو, اس کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی سے ہو, کاروباری زندگی کے ساتھ ہو. آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آتے ہیں تو آپ اپنے ہر عمل میں لطف لیتے ہیں. بالکل درست فرمایا. آپ اپنے ایمان کی چاشنی چکھتے ہیں, سبحان اللہ, آپ اپنے ایمان کا لطف لیتے ہیں, اپنی نماز کا لطف لیتے ہیں, آپ اپنے روزے کا سرور لیتے ہیں, آپ دکان پر بیٹھے ہوئے, اپنی مل کو چلاتے ہوئے, بڑے سے بڑا بزنس کرتے ہوئے, آپ حکومت کرتے ہوئے, آپ کسی عہدے پر رہتے ہوئے, سبحان اللہ, آپ جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ایک الگ دنیا پاتے ہیں.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक शेर याद आ गया, क्योंकि मेरा अपना ही है, लेकिन इस पर फिर मैं चाहूँगा इसको सवाल की सूरत में पेश करूँगा उलमाए कराम के सामने कि इसको किस हद तक देखते हैं कि उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो, उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो भागते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे। तो ये जो मालो असबाब के पीछे भागना है, कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक इसके पीछे भागना चाहिए, कहाँ तक चल के जाना चाहिए, कहाँ तक दौड़ना चाहिए, इस पर बात करेंगे अल्लामा साहब से भी और मुफ्ती साहब से भी। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, और दीन और दुनिया जो है वो हमारा मौजू है। दीन के हवाले से भी फरमाया कि इत्तदाल का रास्ता, दुनिया के हवाले से भी। लेकिन अब ये जो अगर हम दुनिया को अगर हम ले लें तो मालो असबाब के हवाले से कहाँ तक हमें जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं जाना चाहिए? ये वसी शाह साहब, अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र कुरान में कर दिया और इंतहाई इत्तदाल और तवाज़ुन से किया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। नबी करीम अलैहिस्सलाम की पसंदीदा तरीन और जामे तरीन दुआ है, जिसमें दीन और दुनिया दोनों का हुस्न, दोनों की खूबी और दोनों की बेहतरी और कमाल आपने मांगा है अपने रब से। इसमें एक बात तो तय हो गई कि दीन और दुनिया दो मुस्तकिल इकाइयाँ हैं, ठीक, ये तो तय हो गया। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने सारे दरिया को कूजे में बंद कर दिया। कहते हैं चेस्ट दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, नए के माशो नुकराओ फर्जंदो जन। सुभान अल्लाह। फरमाया लोगो, दुनिया किसे कहते हैं? माल को, औलाद को, कारोबार को, बीवी बच्चों को दुनिया नहीं कहते, अच्छे लिबास को दुनिया नहीं कहते। दुनिया तो अल्लाह की याद से गफलत को कहते। सुभान अल्लाह। अपने मालिक की याद से गाफिल ना हो, बस ये दीन है। असले दीन और रूह दीन ताल्लुक बिल्लाह और ताल्लुक बिर रसूल है। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है, चूँकि अक्सर हमारे वो अहबाब या वो लोग जो साहिब सरवत हैं और जो जिनको हम देखते हैं कि माल जमा करने में लगे हुए हैं, वो अक्सर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल देते हैं, वो दीगर जो हमारे जो साहिब सरवत सहाबी थे उनकी मिसाल देते हैं। मगर जब गिना की बात आती है, मगर जब सखावत की बात आती है तो जमा करने की हद तक तो मिसाल देते हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि कितने सैकड़ों मुलाजिमीन थे, मगर हज़रत उस्मान गनी खुद एक दफ़ा अपने कंधे पर उन्होंने बोरी ला दी, और उस वक्त खलीफा भी थे आप, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं लेके जाऊंगा, ताकि एक आम आदमी से मैं एक आम आदमी के साथ में जुड़ा रहूं। उसका लुबे लुबाब ये था कि पूरा लोगों को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का पूरा तारुफ नहीं है। और ये जितने अहले सरवत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान थे, उनकी आइली ज़िंदगी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उसके अंदर उनके मामूलात और तरजीहात क्या थे। ये उस्मान के साथ जो गनी लगा हुआ है, उस्मान के साथ जो ज़ुन्नुरैन लगा हुआ है, ये जब तक खुलेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी उस्मान कौन है। उस्मान गनी किताब-उज़-ज़ुहद में इमाम अहमद बिन हम्बल ने, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने लिखा कि सरवत, ग़िना और कसरत मालो दौलत जो है उसका मसरफ क्या था कि सैकड़ों सुबह और सैकड़ों शाम उनके दस्तरखान पे बेहतरीन खाना खा रहे हैं, और वो गनी खुद अपने घर के दस्तरखान पर सादा तरीन खाना खा रहा है। कि वो माल हो तो रहा है, बिजनेस हो तो रहा है, अपने लिए नहीं हो रहा है, अपने औलाद के लिए हो रहा है, इसलिए कि जैसे कोई एक कर सकता है वैसे मैं नहीं कर सकता, सो वो करे बिजनेस, लेकिन इसलिए करे कि नई फैक्ट्री से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। साहब 2 बार तो अबू हुरैरा कहते हैं उस्मान ने फिजिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी, कीमत पेमेंट करके जन्नत खरीदी। कुएं के वाक़े में ग़ज़वा तबूक के मौके पर जन्नत खरीद ली। तो अल्लाह तो आपको मौका दे रहा है, अगर आपके पास रिज़्क़ हलाल है और वाफर है, उसके जरिए आप रब से डील कीजिए। और उस्मान गनी ने तो यही उसवा छोड़ा, जब उन्हें ऑफर हुई 10%, फिर 20%, फिर 30%, कहा मुझे 70% मिल रहा है। तो यहूदी ताजर हैरान रह गए कि कौन इस दौर में कहत में तुम्हें 70% देगा। फरमाया मेरा रब तो मुझे उससे भी ज्यादा दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं तो फिर मैं रमज़ान सियालवी साहब की तरफ बढ़ूंगा, और यही नुक्ता इसी मौजू से जो खुलफाए राशिदीन की तरफ इस वक्त गया है मामला, और दीन और दुनिया का जिक्र हो रहा है। और अगर आप एक और चीज़ देखिए नाज़रीन गिरामी, तो कैसा बैलेंस है आपको। खुलफाए राशिदीन को ही अगर देख लीजिए तो शुजाअत भी मिलती है, सखावत भी मिलती है,
آپ کو دیانت بھی ملتی ہے, آپ کو امانت بھی ملتی ہے, دین اور دنیا کے یعنی کہ جیسے آپ کو عمراء بھی ملتے ہیں اور آپ کو فقراء بھی ملتے ہیں, اور حسین ترین امتزاج ہے, دونوں ہی صفحہ پہ اور دونوں ہی صفحہ میں بیٹھے, ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے, لیکن چاہے عمراء ہیں, چاہے فقراء ہیں, چاہے سخی ہیں, چاہے غنی ہیں, لیکن بنیادی جو مقصد ہے وہ صرف خالق اور خلق کی خوشنودی اور خالق کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی جو ہے وہ مقصود ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان, موضوع ہے اس وقت بہت اہم, دین اور دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. مفتی صاحب, دین اور دنیا, آپ نے بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا, پھر بات چلی گئی خلفائے راشدین پہ, چونکہ لازم بات ہے کہ لیکن یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت, اس کو اکٹھا کرنا, جوڑنا قطعاً برا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ مال حاصل کیسے کر رہے ہیں, آپ کے پاس مال حاصل کرنے کے ذرائع کون سے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو مال خرچ کیسے کر رہے ہیں, یہ پہلا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ حاصل کیسے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک, دونوں جگہ پہ خرابی ہے. لینا بھی غلط طریقے سے ہے اور پھر آگے مستحقین تک پہنچانا بھی نہیں ہے. تو جب یہ درمیان میں سٹک ہوگا کہیں تو اس کا نقصان یقیناً جس کے پاس ہے, جس کے پاس آیا ہوا ہے, وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ برائی اس میں تو ہے ہی نہیں, آ رہا ہے جمع کر. برائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے ہائے جب محبت پیدا ہو گئی, یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کبھی نقصان ہو جائے, ہاں حزن نہیں, کوئی ملال نہیں, کوئی غم, اور اگر آ گیا ہے زیادہ کوئی بہت, تو اس کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے آنکھوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے اور ان کو اوپر اپنا یہ بتانے کے لیے کہ میں ہوں. ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے, رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں. اچھا حضرت, ایک نقطہ لیکن بیان فرمائیے گا. یہ درست ہے, آپ نے زکوٰۃ دے دی, بہت ہی ایمانداری سے آپ نے مال جو ہے وہ, اب چونکہ ایکسپرٹیز ہے نا, یہ بھی تو, اگر تاجر, ماہر تاجر ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا, تو پھر معیشت کا پہیہ کیسے گھومے گا, لازمی بات ہے, وہ بھی اس سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو تجارت اور تاجر, جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں, اور یعنی کہ اللہ کے نزدیک بھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر اس مال کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہم بجائے جمع کرنے کے, اکاؤنٹ میں رکھنے کے, پلاٹ بنانے کے, اگر خرچ کریں گے یا اس نیت سے ری انویسٹ کریں گے کہ چلو یار اس سے فیکٹری لگے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا, تو یہ درجوں میں فرق ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا اس نیت پر. ٹھیک ہے, کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. اگر تو جمع کرنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نیت سے کرے کہ اس میں اور بنائے, لوگوں کو نفع ہو اور زیادہ ہے, اور اسلامی مملکت کو, ریاست کو, مسلمانوں کو, پڑوسیوں کو, اس کے جو رشتہ دار ہیں, مستحقین ہیں, ان کو فائدہ ملے, تو ڈیپینڈ تو اس کی نیت پر کرے گا کہ وہ کس نیت کے ساتھ اس کو اکٹھا کر رہا ہے. بات سمجھ گئے. اور اگر اس کو نکالتا چلا جائے, سمجھ آ گئی, تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ, سب سے اعلیٰ درجہ ہے, سب سے بہتر یہ ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک اگلی خرابی یہ بھی ہے کہ جس کو ہم بخل کہتے ہیں, ٹھیک کہ موجود ہے لیکن اس میں سے دینا بھی نہیں ہے. بات سمجھ گئے. اور اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا اثر اس بندے پہ ظاہر ہو. ٹھیک, ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, جب میں آؤں گا تو پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. ایک بات اور پتہ کی میں بتاؤں تجھ کو, ایک بات اور پتہ کی تجھ کو, آخرت بنتی چلی جائے گی, دنیا نہ بنا. میں دونوں حضرات سے پوچھوں گا کہ یہ فلسفہ جو ہے کس حد تک درست ہے یا اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, اور اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارا موضوع ہے, جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے خیر و عافیت, اس میں دین اور دنیا. اور اب تک کی جو گفتگو دونوں شخصیات نے جو روشنی ڈالی ہے, مفتی صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی, وہ یہ ہے کہ ایک اعتدال کا رستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے, اور دین کے حوالے سے یعنی کہ انتہا جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف بہرحال نہیں جانی چاہیے, اور خیر ہی خیر جو ہے وہ دین کا اعتدال ہے. پھر دنیا کے حوالے سے جیسے بھی مفتی صاحب نے جو گفتگو کی تھی, میں اسی نقطے کو لے کر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب, مفتی صاحب نے جو فرمایا اس میں آپ کچھ اگر اضافہ کرنا چاہیں یا اس حوالے سے کچھ اور نکات آپ بیان فرمانا چاہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ضرور,
مجھے ہمیشہ علامہ صاحب یہ رہتا ہے کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہی کی طرح بارش بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ سرکار میرے جی مشابہت ہے، موافقت ہے، اتباع ہے۔ تو ہم جو پھر وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا، جو یعنی کہ آپ کا ابھی اس حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حدیث ہے یا نہیں ہے وہ آپ فرما رہے تھے، لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ فخر آپ کی ذات کا ایک نمایاں وصف تو بتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، تو وہ ہے۔ پھر دیکھیے اس منظر کو آپ دیکھیے کہ کیسی یعنی کہ برگزیدہ ہستی ہیں اور جلال والی ہستی ہیں، مگر آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں جب دیکھا کہ میرا محبوب جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھے ہیں اور چٹائی کے نشان جو ہیں وہ جسم اطہر پر پڑ چکے ہیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ مسلمان اس کو فالو کیوں نہیں دعا کرتے؟ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آہینی مسکیناً وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین۔ میں یہی تو اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکنت پہ موت اور عطا مسکینوں کے فرما، ساتھ میرا، اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر فرما۔ اس کے اور بھی بہت مظاہر ہیں، اور سب سے بڑا مظہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل سیرت طیبہ ہے کہ عملاً آپ نے شاہ صاحب فقر کو اختیار نہیں کیا، فقر کو زینت بخشی ہے، سبحان اللہ، فقر کو عزت بخشی کیا ہے۔ کہنے، آقا علیہ السلام کو کسی چیز سے شرف نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و عظمت میں اضافہ ہوتا ہو، بلکہ ہر وہ چیز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے اس کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں برگزیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے محبوب نے اسے اختیار کر لیا۔ بالکل ہمارے لیے بھی جو چیز سرکار نے یہ اصول یاد رکھیے، یہ ضابطہ، لوگ باتیں کرتے ہیں، موازنے کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دنیا جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا ہے، میں لفظ مزاج مبارک ہی استعمال کروں گا تاکہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی جزیات میں پھنس جاتے ہیں اس سے نکلیں اور ماورا ہو کے ہم مزاج نبوت کے تابع ہو جائیں، اعتدال بھی آ جائے گا، دنیا بھی ہاتھ کے کھڑی ہوگی آپ کے آگے، اور دین تو ہے ہی ہے، دین کی معراج آپ کو نصیب ہوگی۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی اجنبی مسافر وقتی طور پہ پڑاؤ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے چل جاتا ہے، یا ایک گزر جو راہگیر ہے، مسافر ہے، اس کی طرح سے رہے کہ وقتی طور پر ٹھہرے، سرائے میں اصل یہ بتا دی دنیا کی۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ترجمہ حسن بصری نے یہی کیا تھا کہ اللہ دنیا کے اندر مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور پھر آخرت میں ان کا اجر عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نکتہ بیان فرمایا، جزاک اللہ۔ اول و آخر فنا، ظاہر و باطن و ظاہر فنا، اول و آخر فنا، اقبال، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا۔ تو جب سب فنا ہی ہے ناظرین گرامی تو پھر اس فانی دنیا بقا سے کیوں تعلق نہ بنایا جائے، کیوں تعلق نہ بنایا جائے، بقا کو کیوں تعلق نہ بنایا جائے، اور بقا بھی پھر ایسی بقا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو ہمارے لیے جب ہم وہاں جائیں تو معتبر تو خیر کیا ٹھہرے مگر کم از کم ایک چھوٹے سا عزت کی جگہ تو مل جائے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے دین اور دنیا۔ آخری ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم دعا بھی لیں گے اور پھر دو جملوں میں چاہیں گے اس کو کنکلوڈ کر سکیں، اس آج کے موضوع کو سمیٹ سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ دین اور دنیا ہمارا موضوع ہے جو ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ ایک سیگمنٹ ناظرین، سیگمنٹ کا ایک حصہ اس کے بعد بھی ہے، اور حضرت جیسے فرمایا کہ یہ جو اس کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا بھی ایک اینگل یہ ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ اس طرح کا معاملہ عطا فرما کہ اجر وہاں ملے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کا جو معاملہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معاملہ اسی طرح ہی ہے، ٹھیک، لیکن اگلے وہ سارے معاملے کی بیس تو یہ دنیا ہی ہے، اور مزرعۃ الاخرہ کا مطلب یہی ہے۔ اور جب کھیتی کی بات آتی ہے تو پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس میں اگر تم فصل اچھی لینا چاہتے ہو تو یہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ وہ سارے لوازمات اچھا ایک حضرت آپ کی بات قطع کلامی، لیکن میں ضرور اس پہ جیسے میں نے علامہ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مثلا جیسے میں نے ایک سیرت کی طالب علم کی حیثیت سے حضرت نے بھی جو مجھے مختلف کتابیں حکم دیا وہ بھی دیکھی، آپ سے بھی مختلف مواقعوں پہ ہم نے بہت ہی یعنی کہ قصب فیض حاصل کیا، تو سیرت کی جو کتب ہم نے دیکھی ہیں اس میں پوری حیات طیبہ میں ایک سادگی، ایک فقر اور ایک یعنی کہ آپ کے مزاج میں یہ نظر آتا ہے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، جوتے خود گانٹتے تھے، سادہ وہ کرتے۔ ہم مسلمان اس کو کیوں فالو کرنے سے گریز کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا اور علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا۔ میں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو کیفیت اختیار رکھی ہے وہ حضور علیہ السلام نے اس کو زینت بخشی ہے، اس کو خود اپنے ارادے سے اختیار فرمایا ہے، لیکن صحابہ مطلب سنت تو ہو گئی نا سر، اس میں تو کوئی شک اس کی بھی اتباع کی طرف کیوں نہیں؟ یقیناً بات یہ ہے کہ حسب حال گفتگو ہے نا، تو اب اس امت میں اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام، وہ طبقہ ایسا گزرا ہے، موجود ہیں، جی انہوں نے اور ان کے ایک روشن نام ہے کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام کی اس سیرت کے آئینے میں دیکھیں، وہ حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر حضور داتا گنج بخش علی اجویری اور دیگر اکابرین جتنے گزرے ہیں، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ، اور ان کے نام آج زندہ کیوں ہیں، ان کے عظمتوں کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہاں تک نہیں رہے بلکہ اس سے آگے کامل نبی پاک علیہ السلام کو سو میں تو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ درجہ تو یہی ہے۔ حضرت بہرحال یہ ایک بہت ہی واضح آیت ہے اور اعتدال کا ایک رستہ جو ہے وہ، لیکن اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم لاگو نافذ کرنے کے لیے ہے بالکل کہ بھئی ایسا ہی رہو، یا یہ ہے کہ یہ اپناؤ تو بہتر ہے اور اس میں اگر تم فقر یعنی کہ فقر کی طرف جاؤ تو وہ اور بہتر ہے؟ ذرا اس کو میں چاہوں گا اس آیت کو ذرا تھوڑا سا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ مزاج نبوت جو ہے اس کے دو مظاہر ہیں، ایک فقر ایک غنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں مزاج نبوی کے مظاہر ہیں۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کے پاس بینک بیلنس بھی تھا، جائیدادیں بھی تھیں، پلاٹس بھی تھے اور زمینیں بھی تھیں، زیر کاشت تھیں، بعد میں شروع میں جب فقر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ نے اعلیٰ ترین لباس بھی پہنا ہے، نفیس ترین لباس بھی پہنا ہے، اور آپ نے اعلیٰ ترین کھانا بھی کھایا ہے، اس کو بھی شرف بخشا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ دونوں کو اسوہ بنایا اور ریکمینڈڈ ہیں، دونوں ریکمینڈڈ ہیں، اور اس میں مطلوب کیا ہے؟ لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایون کہ شاہ صاحب ہمارے دین کا مزاج یہ ہے، عبادت میں بھی نہیں، ایسے ہی اگر رسی بندھی ہوئی ہے دو ستونوں کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی ام المومنین جب تھک جاتی ہیں نفل پڑھ کے تو پھر رسی کو پکڑ کے تو آپ نے رسی اتروا دی، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب دین میں یہ عالم ہے توازن و اعتدال کا کہ آپ وضو کر رہے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بے تحاشا پانی ضائع کرتے رہیں اور اسراف اور ٹوٹی کھولتے رہیں، اور اس کو گناہ کبیرہ فرمایا، اس کو قیامت کی نشانی فرمایا، یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ دعا ایون کہ دعا جو عبادت کا مغز ہے، فرمایا 2 گھنٹے کی لمبی دعائیں مجموع میں پرفارمنس کے ساتھ، ایکٹنگ اور اداکاری کے ساتھ، یہ منع فرمایا، اس کو بدعت کہا، اس کو بھی تخفیف کی، امام کو کہا کہ من اما للناس فلیخفف عنہم، بیبیاں بھی آتی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے، بیمار، ضعیف، فرض نماز ہے تخفیف کر دو، اکیلے نفل جتنے مرضی لمبے پڑھو۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، لنگر سے روٹی لیتے ہیں پانی سبیل سے، سبحان اللہ، اور دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے، دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے، مگر میری دعا سلام نہیں اس ذلیل سے۔ کیا کہنے احمد جاوید صاحب، ترک رذائل دیکھیں۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور وقت افطار ہوا جاتا ہے تھوڑی دیر میں، اور پکوان کی جو خوشبو ہے وہ یقیناً روزے داروں کو اپنی طرف اس وقت شدت سے
کھینچ رہی ہوگی اور صبر کے اعلیٰ مقام پر اس وقت روزے دار فائز ہوں گے. ایسے ہی ہے مفتی صاحب, اور یہی وہ مقام ہے ناظرین, یہی وہ وقت ہے کہ جب دعا جو ہے پھر وہ رد نہیں ہوتی, اس لیے کہ انواع و اقسام کے پکوان جو ہیں ان کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے, سامنے ٹیبل پر سجنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, مگر روزے دار جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے روکے رکھتا ہے. حضرت دعا, یا اگر کچھ کہنا چاہیں پھر دعا. میں اسی پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ راہ اعتدال جو ہے نا دین میں اور دنیا میں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. درست. اور آج عقیدے میں, نظریے میں, عمل میں, گھریلو زندگی میں بہت زیادہ یہ بے اعتدالی جو ہے اس نے بنیادی طور پر دین سے بھی دور کر دیا ہے, اور یہی بے اعتدالی بنیادی طور پر دنیا جو ہے اس کے حوالے سے بھی مسکنسیپشنز کو درست پیدا کر رہی ہے. تو راہ اعتدال ہر چیز میں آج پھر دعا جو ہے وہ راہ اعتدال کی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. مولا کریم, قبولیت کے ان لمحات میں ہم تیری بے شمار نعمتیں اپنے سامنے رکھے ہوئے تیرے شکر کے لیے سارا دن صبر میں گزارنے کے بعد تیری نعمتوں کے شکر کے لیے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. پروردگار عالم, اس کی جانے والی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے قابل فرما, اور اس کی برکات سے ہمیں, ہمارے جسم کو, ہماری روح کو, ہمارے ظاہر کو, ہمارے باطن کو, ہمارے ایمان کو, ہمارے اعمال اور اخلاص سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. پروردگار عالم, جہاں کہیں ہم اپنے عمل میں, اپنے رویے میں کسی بھی جگہ بے اعتدالی میں مبتلا ہیں تو پروردگار عالم ہمیں راہ اعتدال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے, تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. الہ العالمین, ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں یا تیرے محبوب علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہیں. پروردگار عالم, اس روزے کی برکات سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما, اور پروردگار عالم, خلاق عالم, اس عبادت کے ذریعے سے جن جن تمام اوصاف حمیدہ کو ہمارے اندر پیدا فرمانا چاہتا ہے, پروردگار عالم ہمیں اپنے کرم کے ساتھ ان صفات حمیدہ سے فرما. پروردگار عالم, بیماروں کو صحت عطا فرما, جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. الہ العالمین, سب کے رزق حلال میں, گھر میں برکت, رحمت, وسعت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, خوشیاں عطا فرما. الہ العالمین, عالم اسلام پر, امت مسلمہ پہ کرم فرما دے. پیارے وطن ملک پاکستان پر ہر قسم کی خیر و برکات کا نزول فرما دے. الہ العالمین, ہمیں اہل پاکستان کو, عالم اسلام کو عزت و وقار عطا فرما دے, وحدت عطا فرما دے, محبت عطا فرما دے. الہ العالمین, ہمیں ایک دوسرے کی تکریم کی توفیق عطا کر دے, کوتاہیوں کو سے صرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, باہمی محبت و پیار و الفت و اخوت عطا فرما دے. الہ العالمین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے, قلوب کو عشق رسول سے منور فرما دے, تلاوت قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا اور ہر طرح کے وقت اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, اس افطار ٹرانسمیشن کو, اس کے معاونین پر اپنا خصوصی کرم فرما کے قبول و منظور فرما لے. خیر کا جو پیغام الہ العالمین اس پروگرام کے ذریعے, خیر رمضان کے ذریعے پوری دنیا میں بھیجنے کی, پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, الہ العالمین اسے قبول بھی فرما لے اور اس خیر اور برکت کے پیغام کو عام بھی فرما دے. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں. خوش آمدید علامہ صاحب, جزاک اللہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی, کل گفتگو کی تھی علامہ صاحب نے سورہ یاسین پر, اس کے فیوز و برکات پر, اور سورہ یاسین کو پڑھنے کا بطور وظیفہ یعنی کہ مستحب اور مجرب
طریقہ نسخہ جو ہے یہ ہے، اور مستحب طریقہ جو ہے کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے. اور ایک خاص طور پہ جو علامہ صاحب نے بیان فرمائی تھی، میں وہیں سے آپ کے ساتھ اس کو دہرا کر پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ جب بہت ہی خاص حاجت اگر ہو تو ابتدا سورہ یاسین سے کیجئے، پھر مبین تک جائیے، پھر دوبارہ سورہ یعنی کہ ابتدا آئیے پہلے حرف پہ، پہلے لفظ پہ یاسین شریف سے شروع کیجئے، پھر دوسری مبین تک جائیے، اور 7 مبین آتی ہیں سورہ یاسین میں، اور یہ طریقہ کار ہے. اور 40 مرتبہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اسے 70 مرتبہ معاف کیجئے گا، 70 مرتبہ پڑھا جائے. سوال جو کل میں چھوڑ کے گیا تھا حضرت کی خدمت میں، اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کس قسم کی حاجات جو ہیں اس کے لیے یہ افضل ہے اور زیادہ موضوع ہے، زیادہ مسنون ہے. ہر حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا تھا، لیکن خاص طور پہ کیا حاجات ہوں گی. دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ جب وقت نزاع ہوتا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ اس میں بھی یہ بہت آسانی فراہم کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ انسان کا جب آخری ایام ہے اور آخری جب لمحات ہوتے ہیں تو تکلیف سے نجات ملتی ہے. یہ دونوں حوالوں سے حضرت اس پہ جی بسم اللہ. پہلے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین شریف چونکہ اس کے بہت خواص ہیں، بہت علماء نے اس پہ لکھا ہے، بہت تاثیرات ہیں، ہر قسم کے ظاہری باطنی مسائل آپ کے امراض اور آسیب اور وبائیں اور یہ جو آفات، بلیات، مشکلات ہر ٹائپ کی، اور وہ اجتماعی ہوں یا انفرادی. اچھا، یہ تو اس کا مطلب ہے بحیثیت قوم بھی جی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، دیکھیے جب قوم پہ کوئی المیہ ہے، ہر فرد ہے ملت پوری قوم کو چاہیے. گھر پہ ہے تو ایسا اہل خانہ، محلہ، کوئی معاشرہ، کمیونٹی، تو وہ اس طرح سے اس کو رسپونڈ کریں اور سورہ یاسین شریف سے جڑیں. یہ اصل میں واسطہ وسیلہ ہے. جیسے بسم اللہ پہ بات کی، قرآن کی ہر صورت آپ کو جوڑتی ہے اس کلام کے متکلم سے، سبحان اللہ، ذات باری تعالیٰ سے. ٹھیک، ذات باری تعالیٰ چونکہ ایک ذات ہے اور اس کی آگے پھر صفات لا متناہی ہیں. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مغنی ہے، ذوالطول ہے، غنی ہے، فتاح ہے، رزاق ہے، علیم ہے، حکیم ہے. تو اب یہ صفات کچھ شو کر رہی ہیں، ان کے مطابق وہاں سے آپ کو فیض، برکت اور تاثیر عطا ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے. یاسین شریف کو کہا گیا کہ گویا قرآن کو آپ ایک جسم سمجھ لیں تو یہ اس کا قلب ہے. تو قلب کا مطلب ایک مرکزی حیثیت. اب جتنی ضرورتیں کسی ایک جسم کو ہو سکتی ہیں وہ قلب کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں تو اس کو پورا کر رہا ہے. اس لیے آپ کی جس طرح کی مشکلات، پریشانیاں، مہمات ہیں، اس کے لیے آپ سورہ یاسین شریف کو پڑھیے. اور اگر مبین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو چونکہ اس میں تکرار ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی جس کو کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں مناسب رہے گا لفظ دعاتشہ استعمال کرنا، یا دعاتشہ کہہ لیں، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ زود اثر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سریع التاثیر ہو جاتی دوہری. مقصد یہ ہے کہ اس میں شدت پیدا کرنا. اور یہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ کسی کرب و شدت میں ہیں. درست ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر عام سمجھے کہ جیسے ڈبل ڈوز پوٹینسی بڑھا دی نا آپ، بس سیم اس کیفیت. ٹھیک ہے، تو اثرات بھی اس کے ویسے ہی ہوں گے. اثرات اسی طرح سے ملیں گے، 500 mg اور 1000 mg. ٹھیک ہے. اچھا، کل آپ نے فرمایا تھا 70 مرتبہ، لیکن دن جو تھے وہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا، دن جو تھے وہ نہیں. اور کتنے یعنی کہ اوقات کار کیا ہوں گے؟ 70 مرتبہ پڑھیں، لیکن کتنے دن تک پڑھیں اور یعنی کہ کس وقت پڑھیں تو پھر زیادہ اس میں کم از کم ایک دن میں تو 70 بار آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین شریف کی ناظرہ تلاوت میں. جس کو زبانی یاد ہے وہ ذرا اور جلدی بھی پڑھ سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ جب پڑھیں گے 20 اور اگر آپ مبین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 7 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جی سبحان اللہ. تو 10 بار ایک کے حصے میں آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، مبین کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں چونکہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اگر مہم ذرا زیادہ مشکل ہے تو پھر پوٹینسی بڑھائیے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک دن کی بجائے 3 دن کر لیں گے، 3 کی بجائے 7 دن کر لیں گے، کیونکہ 7 مبین 7 منزلیں ہیں. تو پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس طرح اس ترتیب سے اور تسلسل سے پڑھتے جائیں گے تو وہ جو تیزی اور تاثیر اور برکت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اب میں اگلے مرحلے میں جب واپس آؤں گا بریک سے تو پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو وقت نزاع ہے اس کے لیے بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اور پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کے حوالے سے کیا. دوسرے ناظرین، ابھی جو حضرت نے ذکر کیا کہ 3 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ پڑھنا، آپ یہ سوچیے کہ 1400 سال پرانی یعنی کہ جیسے کہیے کہ بات ہے. پرانی تو نہیں ہے، نہیں مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا عطا ہوئی ہے. 7 آسمان کے بارے میں، زمین کی تہوں کے بارے میں. میں ایک پروگرام جو ہے وہ حضرت سے اسی سیگمنٹ میں اور پھر وظائف میں ان کا پھر کیوں ذکر آتا ہے. یہ 7 اور 3 کا عدد ایک تو ویسے ہی جو طاق اعداد ہیں وہ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں. میں ویسے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیے عجیب عشق بھی عجیب چیز ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کی آواز بھی ہے نا جی، تو
تو وہ میں ذاتی بات شیئر کر رہا ہوں لیکن دل چاہ رہا ہے تو کر رہا ہوں. تو وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ 90 پہ کریں, ہوتا نا, وہ 91 پہ کرتے ہیں یا 89 پہ رکھتے ہیں جی کہ طاق پسند تھا تو اول تو خیر دیکھیں آپ اس میں, لیکن یہ ہے کہ بس طاق پہ ہی جائیں. یہی محبت کے تقاضے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. جی جی جی, تو ایسی میرا دل چاہا تو میں نے شیئر کر لیا آپ کے ساتھ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ 3 اور 7 پر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے, کیا اہمیت ہے, کیا حکمت ہے, اس کے پیچھے کیا اسرار جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر, جو قرآن اور سنت سے جو وظائف ہیں, جو ذکر اذکار ہیں, جو دعائیں ہیں, ان سے ان کی روشنی میں اس پر بات ہوتی ہے. علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. علامہ صاحب, اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا خیر کا پہلو ہے کہ وقت نزاع خاص طور پہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ ایک تو یہ, دوسرے اس کی روایت کہاں سے آتی ہے؟ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لقنوا موتاکم یاسین, ٹھیک, اپنے فوت شدگان کو یاسین کی تلقین کرو. ٹھیک, وہ تلقین کے 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ جو قریب المرگ یا نزع کے عالم میں ہے, اس کو کہا جائے کہ آپ یاسین شریف پڑھیے. ٹھیک ہے, اب وہ وہی پڑھے گا جسے زبانی یاد ہو, جی ٹھیک ہے, یا وہ اس حالت میں ہو کہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہو, تلاوت کر سکتا. اچھا اگر سن لے, وہی نا, لقنوا میں حکم یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سننے سے دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سنت ہے, سننا فرض ہے. جی ہاں, اس لیے کہ اگنور نہیں کر سکتے. جب وہ پڑھا جا رہا ہے تو پوری توجہات و شرائط کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو یہ بڑا عمل ہو گیا. بالکل, سننا پڑھنے سے بڑا عمل ہو گیا, اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو تم سناؤ. ٹھیک ہے, تم پڑھو وہ سنیں. لقنوا موتاکم یاسین, تلاوت کرو اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, کیفیت کے ساتھ, اس کی برکت. اور ایک فوری اس کی تاثیر کیا ہے کہ نزع کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. قبض روح کا جو معاملہ ہے اس میں جو شدت ہے, سکرات الموت جسے کہتے ہیں, جس میں آپ کے وجود کے انگوٹھے کے ناخن سے لے کر پھر تھوڑی تھوڑی کر کے جان نکل رہی ہے. اگر غلط نہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے جیسے ایک کرتا جو ہے آپ نے کانٹوں پر اور اسے کھینچ دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا ملک الموت علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام, کہ ملک الموت تم کیسے روح قبض کرتے ہو, کیسے اس کی کیفیت پتہ چلے. تو آپ نے جناب ملک الموت اسرائیل جو روح قبض کرتے ہیں انہوں نے یہ مثال دے کے بتایا تھا کہ آپ یوں کہ ایک فزیکل آدمی, جسمانی آدمی کو تو مثال سے ہی سمجھ آئے گی. تو کہا کہ کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس پہ آپ نے ایک باریک ململ کا سوتی کپڑا اس پہ پھیلایا ہو اور پھر اسے ایک کونے سے پکڑ کے آپ زور سے کھینچ لیجئے, تو یہ کم از کم کیفیت ہے جہاں سے سٹارٹنگ ہے, بگننگ ہے. تو یہ اس حوالے سے کہ طالب علم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی کو کوٹ کیا ہے, اسی کو آپ نے دہرایا, اور بھی بزرگوں نے اس کو آگے بیان کیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا, امت کے ریلیف کے لیے ایک نسخہ کیمیا تجویز فرما دیا کہ بڑی اس میں شدت ہے سکرات الموت میں, اس کو کم کرنے کا کوئی قرآنی اور الوہی نسخہ ہو. سبحان اللہ, کیونکہ جدھر سے قبض روح کا حکم آیا ہے مرہم بھی ادھر سے آیا. تو یاسین شریف جو ہے یہ قدرتی اور الوہی ایک سمجھ لیں کیوریٹو ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. جس وقت آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک مرہم کا کام کر رہی ہوتی ہے. اس وقت جب دوائیں اور طبیب جواب دے دیتے ہیں تو پھر یاسین شریف جو نسخہ کیمیا ہے, جو نسخہ شفا ہے, نسخہ برکت ہے اور قرآنی نسخہ ہے, اس کو آپ پڑھ کے اس سے وہ برکت حاصل کرتے ہیں. میت کے لیے, مرنے والے کے لیے, قریب المرگ شخص کے لیے, ایون کہ فوت شدہ کے پاس بھی. ٹھیک ہے, جب آپ کوئی فوت شدہ روح قبض ہو گئی ہے تب بھی آپ پڑھیے, اس سے بھی اس کو برکت حاصل ہوگی اور قبر تک جائے گی. پھر آپ قبر پہ پڑھیے, ٹھیک ہے, فوت شدگان کی قبروں پہ اس کو تلاوت کیجئے, اس کی برکت اور اصال ثواب کیجئے. اصال ثواب کیجئے. تو اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پہ وقت نزاع جب سکر کا عالم ہوتا ہے وہاں پہ, پھر اس کے علاوہ جو حاجات ہیں, آپ کی خواہشات ہیں, اس کے حوالے سے تو ایک طرح انفرادی طور پہ آپ ڈیلی اپنے کاروبار میں, رزق میں, ہر جگہ برکات ہے. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قلب ہے,
یعنی کہ قرآن کا بلا شبہ دل ہے. یعنی یہ کم از کم معلومات ہیں, اس کی حقیقی معلومات لا متناہی ہیں. درست. وہ اللہ تو کے پھر علم پڑھتے میں رہیں ہے, گے تو اس کے معلومات رسول ہیں یا صلی نہیں اللہ اس کے علیہ وسلم. اثرات آپ کو یہ ضرور جتنی ملیں گے. ہیں یہ کم از کم ہیں بالکل جو ہمارے علم میں. ناظرین گرامی اجازت دیجیے, وقت افطار ہوا چاہتا ہے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.